लाहौर के कुर्बो जवार में कल रात से पकड़ दकड़ है, उर्स की तरफ ना कुछ चला जाए। बस किस किस को रोकोगे? लोगों को तो आपने रोक लिया, जो दाढ़ी वाला पकड़ा उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया रात के। आपने एक इज्तिमा रोक दिया इसलिए कि आप खौफजदा हैं, आप डरे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। 2 दिन हो गए लाहौर में अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के अयाम थे, जिसको रोकने के लिए बड़े बंदोबस्त किए गए और बल्कि यहाँ तक किए गए कि जो लोग नाहक पकड़े हुए हैं 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 13, 14, 15 अक्टूबर के, और उनको छोड़ा नहीं जा रहा था ये कह के कि उर्स गुजर ले। तो उर्स पे तो अजीब ही तमाशा हमने लाहौर में देखा कि हर तरफ नाके ही नाके लगे हुए हैं। कोई दाढ़ी वाला मोटरसाइकिल पे गुजरता काबू आ गया, उसका टेलीफोन चेक किया, उसका व्हाट्सएप चेक किए, उसके यूट्यूब चेक की, उसकी फेसबुक चेक की, जहाँ भी कहीं नज़र पड़ी अमीरुल मुजाहिदीन की तस्वीर पे उस बेचारे को पकड़ के थाने में बंद कर दिया। ये 2 दिन से लाहौर में हो रहा है और ऐसे ऐसे लोग भी उठा लिए हैं जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक कभी किसी सियासी जमात से भी नहीं। बस कसूर उनका ये है कि दाढ़ी रखी हुई है या उनके टेलीफोन में कोई ना कोई तस्वीर कहीं से आ गई। टेलीफोन पे तो अब पता नहीं दुनिया जहान की तस्वीरें आ जाती हैं चलते चलते। मौलाना ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक लाहौर में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में तो नहीं होने दिया गया, लेकिन दुनिया जहान के मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची में और पेशावर में, इधर उधर बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, वो मौलाना का उर्स मुबारक कर रहे। हुकूमत मौलाना की कब्र से भी खौफजदा है, मौलाना के उर्स के 2 दिनों से भी इतनी खौफजदा है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि इतनी खौफजदा हुकूमत कैसे चल सकेगी। ये खौफ तो इंसान के अपने लिए मुसीबत बन जाता है, ना चैन से बैठने देता है, ना लेटने देता है, ना कोई काम करने देता है। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ामिया में उस्ताद थे और बहुत सारे शागिर्दों ने उनसे इक्तिसाब फैज़ किया। मौलाना हज़रत पीर मक्की दरबार शरीफ की जामे मस्जिद में ख़तीब रहे और मुद्दत तक, लेकिन जब ये नामूस रिसालत वाला मसला चला तो मौलाना वहाँ से इस्तीफ़ा दे के छोड़ के अपने तहरीक नामूस रिसालत में शामिल हो गए और फिर देखते ही देखते वो इसके सालारे कारवां बन गए और उनके इखलास, उनके जज्बे, उनके इश्क रसूल ने ऐसा रंग जमाया कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग भी मिलते गए और कारवां बनता गया। लोग दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हज़ारों, फिर लाखों। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 29-30 लाख तो उनको वोट मिला, और वैसे जो वोटर नहीं हैं या जो वोट डाल नहीं सके वो भी लाखों की तादाद में हैं, मुल्क में भी हैं, बैरून मुल्क में भी हैं। उनका जज्बा इश्क रसूल जो था ये गालिब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने फ़िदायान ख़त्म नबूवत एक तंजीम बनाई हुई थी ख़त्म नबूवत का काम करने के लिए, ताकि ख़त्म नबूवत के काम के लिए बाकायदा एक प्लेटफार्म हो जिस पे अहले सुन्नत उलमा, दानश्वर, अदीब सारे मिल के अपना अपना काम करें ख़त्म नबूवत के लिए। हज़रत सूफ़ी अय्याज़ ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह उसके सदर थे। हज़रत की ज़िंदगी में वही सदर रहे। जब उनका विसाल हो गया सूफ़ी अय्याज़ ख़ान नियाज़ी साहब का, तो मौलाना अब्दुल हलीम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी वफ़ात पा गए। मेरे बड़े मेहरबान थे, करम फरमा थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो फ़िदायान ख़त्म नबूवत के सदर थे। यहाँ जब मौलाना ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काम शुरू किया और तंजीम का नाम वही फ़िदायान ख़त्म नबूवत ही रखा, तो फिर मैंने मौलाना अब्दुल हलीम साहब से अर्ज़ की कि आप अगर मुनासिब समझें, क्योंकि मौलाना बड़े जोश और बलबले के साथ ये काम कर रहे हैं और हमारे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथी हैं,
مہربان ہیں جمعیت علماء پاکستان کے پروگراموں میں. ان کی ڈائری اگر آپ نکال کے دیکھیں تو مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، ان سب انہوں نے محفوظ کیے ہوئے تھے، ڈائری میں لکھ لیتے تھے، تاریخ بھی، اخبار کا نام بھی، صفحہ نمبر بھی. بے پناہ محبت کرتے تھے. جمعیت علماء پاکستان اور حضرت قائد اہل سنت کا خادم ہونے کی وجہ سے فقیر پہ بھی بہت مہربان تھے. تو کوشش میں نے بھی پوری کی کہ یہ فدایان ختم نبوت کا امیر ہی مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو بنا دیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کراچی والا گروپ الگ نظر آئے اور لاہور والا گروپ الگ نظر آئے. تو میں نے مولانا ہزاروی صاحب سے درخواست کی کہ اگر آپ استعفیٰ دے دیں تو ہم مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو فدایان ختم نبوت کا امیر بنا دیں، تاکہ یہ آزادانہ جو ان کے دل میں خیال پروگرام ہیں، جو منصوبے ہیں، اس کے مطابق یہ کام کریں. اللہ کا شکر ہے ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کی بات مان لی، اور ہم نے یہ سارا فدایان ختم نبوت کا معاملہ جو ہے مولانا کے سپرد کر دیا. اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ہی پہلے انہوں نے آغاز ختم نبوت کانفرنسوں سے کیا. ایوان اقبال میں 2-3 بڑی کانفرنسیں کی، جس میں الحمدللہ فقیر کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور پاکستان کے اکابر علماء کو بھی دعوت دی گئی. اہل سنت کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کا کام کیا تھا، الحمدللہ ہمارے آنے والوں نے اسے سنبھال لیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آئندہ بھی سلسلہ اسی طرح رہے گا. یہ ختم نبوت کے محافظ بن کے میدان عمل میں رہیں گے، پروگرام بھی کریں گے، لٹریچر بھی مولانا شائع کرتے رہے. درمیان میں مسئلہ ممتاز قادری شہید کا آ گیا، اور پھر یہ بنتے بنتے ایک تحریک بن گئی. اور مولانا یہ سمجھتے تھے کہ جب تک وہی فکر تھی ان کی جو حضرت مولانا شاہ نورانی کی فکر تھی، صرف تھوڑا سا انداز اپنا تھا. مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا پھرے ہوئے تھے، اور ان میں وہ اعتدال تھا، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا، ایک جو اللہ نے ان کو حوصلہ دیا تھا، اس کا مظاہرہ سب نے اپنوں بیگانوں نے دیکھا. مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی میں ممتاز قادری شہید کے چلم پہ تحریک لبیک بنانے کا فیصلہ ہوا. اور تحریک لبیک میں اس وقت جو شخصیات تھیں بڑی بڑی، ان میں مناظر اسلام پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ان کی اپنی تنظیم تھی، عالمی تنظیم اہل سنت. اور صراط مستقیم کے سربراہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بھی تھے. یہ تینوں بزرگ تھے، باقی لوگ بھی الحمدللہ سب کی ہمدردیاں، سب کے جذبات ان کے ساتھ تھے کہ وہ ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا کام کر رہے ہیں. ناموس رسالت کے خلاف ہر دور میں سازشیں کرنے والا لا دین طبقہ، سیکولر طبقہ، قادیانی نواز طبقہ، اور قادیانی خود اور غیر مسلم دنیا جہان کے مختلف ممالک میں کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہیں، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی، صرف اس لیے تاکہ مسلمان غصہ کریں اور میدان میں نکلیں اور احتجاج کریں، اور ہم کہیں دیکھو یہ متشدد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں. ویسے کاش اب دنیا کو سمجھ آ جائے، میرا خیال آ چکی ہوگی کہ دہشت گرد کون ہے، انتہا پسند کون ہے. کبھی علماء کی تنظیموں نے الحمدللہ علماء کی تنظیموں نے کبھی دہشت گردی نہیں کی، کسی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ان کے سر دہشت گردی تھوپی گئی. اب یہاں بعض کو مجبور کیا گیا کہ وہ انتہا پسندی والا رستہ اختیار کریں. انتہا پسندی اور دہشت گردی اگر آپ نے دیکھنی ہو دیکھ لیں. اتنے ملکوں نے مل کے غزہ کا امن معاہدہ کروایا، ٹرمپ اس کا بڑا کریڈٹ لیتا ہے اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ابھی تک، لیکن گزشتہ رات بھی اسرائیل نے حملہ کیا، وہاں بہت سارے لوگ شہید کیے. اور رات ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کسی چینل پہ کہ جب سے امن معاہدہ ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 238 افراد اسرائیل حملے کر کے شہید کر چکا ہے. یہ امن پسندی ہے ان کی. لیکن ہمارے سیکولر، ہمارے جو لا دین اور بے دین اور قادیانی طبقہ ہے، یہ اسرائیل کو دہشت گرد نہیں کہتے، ان کو روشن خیال سمجھتے ہیں، امریکہ کے ٹرمپ کو روشن خیال سمجھتے. یہ ان کا نزلہ گرتا ہے، آ جا کے علماء پہ گرتا ہے، مولوی پہ گرتا ہے، داڑھی والے پہ گرتا ہے، پگڑی والے پہ گرتا ہے. مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہی
ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، انہوں نے آپ ہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے قائد ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور بس یہی قائد ہیں، انہوں نے اعلان فرمایا۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے میرا خیال ہے عقیدہ توحید سیمینار میں صاحبزادہ شاہ اویس نورانی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یہ قائد ہیں۔ مولانا خادم صاحب نے بھی کہا یہ قائد ہیں۔ اب بعد میں بدقسمتی سے جس طرح ہماری ساری تنظیمیں نظر بد کا شکار ہیں، اور دو دو تین تین گروپ بنے ہوئے ہیں، لبیک کے بھی دو گروپ بن گئے، ڈاکٹر صاحب اور مولانا الگ الگ ہو گئے۔ مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عوام میں بہت مقبول تھے، اکثریت دین کو تخت پہ لانے کے خواہش مندوں کی اکثریت، غالب اکثریت جو تھی بلا شک و شبہ مولانا کے ساتھ تھی۔ 2018 والا الیکشن ان کی زندگی میں ہی ہوا اور پھر 24 والا بھی ہوا، آپ نے دیکھا ان کو ایک بڑی تعداد نے ووٹ دیا اپنوں بیگانوں نے، باوجود اس کے کہ ان کو ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں دی، شرم و حیا ان کی ختم ہو گئی۔ ایک رجسٹرڈ پارٹی جو قانونی طور پہ رجسٹرڈ بھی ہے، تسلیم کیا گیا ہے اس کا حق کہ وہ سیاست میں حصہ لیں اور وہ الیکشن لڑیں، ان کی کوئی ایک خبر بھی نہیں چلی کبھی الیکٹرانک میڈیا پہ، جب بھی چلی ان کے خلاف ہی چلی، اور وہ بھی یہ کہہ کے چلائی گئی کہ ایک مذہبی تنظیم کا احتجاج، ایک مذہبی تنظیم کا مارچ۔ تو سوال فقیر کا یہ ہے، آخر کون سی چیز ہے جس نے آپ کو روکا ہوا کہ ان کا نام نہ آ جائے؟ کوئی تو طاقت ہے نا جو خوش ہوتی ہے کہ ان کو دبایا جائے، کوئی طاقت تو پیچھے ایسی بیٹھی ہوئی تھی جس کی خواہش یہ تھی کہ ان کا نام بھی کبھی ٹی وی پہ نہ چلنے پائے، باوجود اس کے کہ وہ رجسٹرڈ تنظیم ہے، الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹرڈ ہے، سیاسی جماعت ہے رجسٹرڈ، اور پچھلے الیکشن میں ان کے 2-3 ممبر بھی سندھ اسمبلی میں موجود تھے، اس کے باوجود ان کی خبر نہیں چلنے دی گئی میڈیا پہ۔ یہ سلوک تھا اداروں کا ان کے ساتھ۔ اب ذرا وہ اپنی اداؤں پہ غور کریں، اب وہ روز کوئی نہ کوئی نئی سے نئی حکایت اور قصہ کہانی گڑھ کے کہ ان کے 23 ارب کے اثاثے نکل آئے ہیں، ان کے گھر سے اتنے کروڑ روپیہ، 12 کے 13 کروڑ روپیہ کہا گیا کہ گھر سے نکل آیا ہے، 92 اکاؤنٹ ہیں، اور جنہوں نے جنہوں نے ان کو فنڈنگ کی ہے ان کے بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں اکاؤنٹ۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ یہ میڈیا مہربانی کرے، یا عظمہ بخاری صاحبہ جو لبیک کے اثاثہ جات بتا رہی ہیں، یہ مہربانی کریں سارے پاکستان کے، میں نہیں کہتا صرف شریف خاندان کے اثاثہ جات قوم کو بتا دیں، قرآن پہ حلف اٹھائیں اور ہاتھ رکھیں اور بتائیں یہ اثاثہ جات ہیں ان کے، قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اور لبیک والوں نے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی سرکاری جاب ان کے پاس نہیں تھی، کوئی وزارت ان کے پاس نہیں تھی، کوئی محکمہ ان کے پاس نہیں تھا، اگر ان کا پیسہ تھا تو ان کے محبت کرنے والوں کا، عقیدت مندوں کا، نذرانوں کا پیسہ ہی تھا نا، کوئی انہوں نے سرکاری خزانوں میں لوٹ مار تو نہیں کی۔ جو سرکاری عہدوں پہ رہے ان کے اثاثہ جات ذرا بتا دیں، زرداری کے، بلاول کے، فریاد تالپور کے، شرجیل میمن کے، ڈاکٹر عاصم کے، ذرا ان کے اثاثہ جات بھی قوم کو بتا دیں کتنے کتنے ہیں، آپ کا قوم پہ بڑا احسان ہوگا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود زیر عتاب صرف لبیک ہے، باقی لوٹ مار کرنے والے، ملک کے آئین کو دفن کرنے والے، آئین کا حلیہ بگاڑنے والے، اور ملک کا خزانہ لوٹ کے اربوں خربوں ڈالر کے قرضے لے لے کے ملک کو مقروض کرنے والوں کو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کو تو اقتدار پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا گیا کہ آپ پہ فرد جرم ہم نے 2.5 سال بھی عائد نہیں ہونے دی، اب بھی نہیں عائد ہونے دیں گے، آپ آئیں، آپ وزیر اعظم بن کے بیٹھیں، آپ بھی کھائیں پئیں، ہمیں بھی کھلائیں پلائیں، آپ کے لیے کھلی چھٹی۔ تو مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وقت جتنا کو دیا تھا، انہوں نے اس وقت میں اپنے حصے سے زیادہ کام کیا۔ وہ جو شعر اکثر میں بھی پڑھتا ہوں اور بھی لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ حضرت مولانا خادم رضوی صاحب اپنے حصے کی شمع جلا گئے، عشق رسول کا چراغ سینوں میں روشن کر گئے۔ ان کی جد و جہد جو ہے یہ ایک پابندی، 2 پابندیاں پکڑ دکڑ ختم نہیں کر سکے گی، وہ صدیوں پہ جائے گی انشاءاللہ، اور دلوں میں یہ عشق رسول کا چراغ روشن رہے گا۔ ان کی گواہی زمین و آسمان نے ان کی مقبولیت کی اور قبولیت کی گواہی دی کہ آنن فانن بخار ہوا، اسلام آباد سے آئے گئے بھی دھرنے کے لیے ہوئے تھے، اسلام آباد سے آئے،
بخار چڑھا ایک دن میں، دوسرے دن ہسپتال جاگ گئے اور جاتے جاتے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جنازہ دنیا نے دیکھا ان کا، لاکھوں عاشقان رسول جنازے میں شریک ہوئے اور ہر بندہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ عاشق رسول تھے. یہ مخلوق خدا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، اے ایمان والو تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، جس کے حق میں تم گواہی دو گے اچھا ہونے کی وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے. جس کے بارے میں تم گواہی دو گے یہ بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، یہ ظالم تھا، یہ لٹیرا تھا، یہ چور تھا، یہ بد دیانت تھا، اس کے بارے میں وہی فیصلہ ہوگا. تم گواہ ہو. دنیا نے گواہی دی، اپنوں نے بھی، بیگانوں نے بھی، انہوں نے بھی گواہی دی جن کے لیے مولانا بڑے سخت الفاظ بولتے تھے یا تقریروں میں بولے. ان کا جذبہ عشق رسول، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت کا تقاضا جو تھا، جو کچھ وہ بیان کرتے تھے اور جن کے خلاف کرتے تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ بندہ جو کہتا ہے کہتا دل سے ہے، کیونکہ یہ سچا ہے اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزن. تو مولانا کا وصال 2020 میں 19 نومبر کو ہوا. یہ ان کے عرس کے دن تھے. وہ دو روزہ عرس کرتے تھے ان کا ہر سال، اور لاکھوں افراد ملتان روڈ پہ یتیم خانہ چوک کے پاس مسجد رحمت للعالمین میں حاضر ہو کے عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت کرتے تھے. اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیوانے، کوئی 10 دیگیں پکا کے لا رہا ہے، کوئی 20 دیگیں پکا کے لا رہا ہے. اور میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے بعد لاہور میں بابا جی خادم حسین رضوی کا عرس بہت بڑا ہوتا تھا. داتا صاحب کے عرس کے بعد دوسرے عرس، اور بھی بہت سارے مزارات ہیں لاہور میں، عرس سب کے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی دین ہے جس کو وہ محبوبیت، وہ حدیث مبارک آپ سب نے سن رکھی ہے کہ اللہ کریم جس سے محبت کرتا ہے جبریل کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کے اعلان کر دو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اور اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، یہ ساری روایتیں موجود ہیں. تو بابا جی کی محبت بھی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی. اب پولیس کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ڈرا دھمکا کے وہ محبت ختم کرنے کی کوشش ہو رہی. اب میرا یقین ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد نے ان کے لیے فاتحہ خوانی کی ہوگی آج بھی اور کل بھی، اور دعائیں بھی کی ہوں گی، ان کو اصال ثواب بھی کر رہے ہیں، کریں گے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی. ٹھیک ہے آپ نے ایک اجتماع روک دیا اس لیے کہ آپ خوف زدہ ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں. اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، ایک تو ہے نا خالی ولی، اور ایک ولی بھی اور ساتھ مجاہد بھی. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو جو بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں ان پہ فضیلت عطا فرمائی. وہ ولی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، اور فقیر نے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب سے پہلے ایوان اقبال میں کھڑے ہو کے میں نے ان کے سامنے ان کی اپنی تقریر میں امیر المجاہدین کا لقب ان کے لیے تجویز کیا تھا، جو بہت مقبول ہو گیا، اور ہر بندے نے ان کو امیر المجاہدین کہا، اور انہوں نے امیر المجاہدین بن کے دکھایا. تو لاہور میں، لاہور کے قرب و جوار میں کل رات سے پکڑ دکڑ ہے، عرس کی طرف نہ کچھ چلا جائے. بس کس کس کو روکو گے؟ لوگوں کو تو آپ نے روک لیا، جو داڑھی والا پکڑا اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا رات کا. ایسے داڑھی والے جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں جمعیت علماء پاکستان کون ہے، تحریک لبیک کون ہے، سنی تحریک کون ہے، ان کو بھی پکڑ لیا، دکانوں سے اٹھا کے لے گئے، رستوں میں ناکے لگا کے کھڑے ہوئے تھے. یہ کون ہے آخر جو آرڈر دے رہا ہے جس کو اتنا خوف ہے؟ یہ بھی تو آخر ہمارے ادارے تھوڑا سا پتہ تو لگائیں، کون اتنا جو قبروں سے بھی ڈرا ہوا ہے. یہ قبروں والے، خاص کر کے مجاہدین جو ہیں، ان کے بارے میں تو واضح حکم مبارک ہے، مرتے نہیں ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اب بابا جی کے عرس مبارک سے مجھے قرآن پاک کی اس آیت کی دلیل مل گئی ہے کہ مرے ہوئے بندے سے تو کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا. مرا ہوا بندہ تو محتاج ہوتا ہے، اس کا کوئی پاسا پلٹ دے، اس کو کوئی اوپر کفن دے دے، اس کو کوئی غسل دے دے. اور زندہ بندہ جو طاقتور ہو، اور زندہ بندہ بھی اگر کمزور ہو تو اس سے بھی کوئی نہیں ڈرتا، تگڑے بندے سے ڈرتا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے بابا انہیں قبر سے بھی ڈرا رہا ہے. بابا جی زندہ ہیں،
اور ان کو خوف ہے ان کا کہ بابا جی کو کس طرح روکیں، بابا جی کا ذکر کس طرح روکیں، لوگوں کو جانے سے کس طرح روکیں۔ لوگوں کو آپ روک لیں، 2 دن روک لیں، 4 دن روک لیں، 2 مہینے روک لیں، 6 مہینے روک لیں، یہ رکنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عشق رسول کا جذبہ جو ہے، اب میں نے دیکھا اور آپ نے بھی سنا، سب نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، اسرائیل کے اخبارات نے شہ سرخیوں سے سن ہے مرید کے کی خبریں چھاپی اور خوشی کا اظہار کیا۔ مرزا مسرور قادیانی نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ یہ بکواس بھی کی کہ اس آئین کو تو بالآخر ختم ہونا ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم کا ذکر کر کے اس نے کہا کہ اس کو تو ختم ہونا ہے، اس لیے کہ اس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں کو بڑی خوشی ہے، یہ خوشی عارضی ہے، یہ 2 ہفتے 4 ہفتے، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، کب تک ہے آخر؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فرعون کو بڑی لمبی عمر ملی، نمرود کو بڑی لمبی عمر ملی، لیکن بالآخر خاتمہ ہوا، اور خاتمہ بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوا۔ تو مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے، ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ملک کی سلامتی، اس ملک کا استحکام، اس ملک میں امن و امان ہمارا ٹارگٹ ہے۔ نہ دہشت گرد کبھی تھے، نہ دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دہشت گردی اہل سنت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ الحمدللہ اہل سنت کے اکابرین نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اہل سنت کے اکابرین نے قربانیاں دیں، اور ان قربانیاں دینے والوں میں سے جہاں ہمارے بزرگ بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، ان میں ایک بڑا نام اور شامل ہو گیا امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے چاہنے والے جنہوں نے جس مارچ میں بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ رائے گاں نہیں جاتا کبھی بھی۔ اللہ کے لیے جان جو بندہ قربان کرتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے جو جان قربان کرتا ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے جان قربان کرتا ہے، وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ بلکہ میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ جام حیات ہے جس کو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تلاش کرو، وہ ایسا جام مل جائے جس سے موت نہ آئے، تو وہ جام حیات جو ہے وہ شہادت ہے۔ شہادت ہی ہے جس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ جو شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں مارا گیا، بل احیاء ولکن لا تموتون، وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہے اللہ کے ہاں، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ہم دنیا کی یہاں ساری ملاوٹ شدہ چیزیں کھا رہے ہیں، اور نیک لوگوں کو چھوڑ کے باقی زیادہ تر حرام کھا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح حرام کسی نہ کسی طرف سے ملا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے اللہ کے ہاں پاکیزہ رزق کھا رہے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ جو کامیاب ہو گئے ان کو ہمارا سلام، مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارا سلام، حضور کی ناموس کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو، حضور کی ناموس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو، ختم نبوت کے سب پروانوں کو ہمارا سلام۔